बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 1 बजे रात ईरान ने एक मरतबा फिर ड्रोन्स और मिज़ाइल से इसराइल पे हमला किया है। इसको एक जज्बाती बयान ना समझिएगा, मैं आगे जाके ये साबित कर दूंगा जो मैं ये अर्ज़ करने लगा हूँ कि इसराइल मुसलसल कमज़ोर पड़ रहा है, उसकी हमले करने की सलाहियत मुसलसल कम हो रही है, वो शिकस्त खा रहा है। और दूसरी तरफ ईरान जो है उसकी ताकत में इजाफा हो रहा है। एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ईरान हमले बर्दाश्त भी कर रहा है और जवाबी हमले भी कर रहा है। और नेतन्याहू सरकार जो है उसने अपने 60 लाख के करीब जो इसराइली हैं उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल दी हैं और उनको एक तरह से यरगमाली बना लिया है। वो यरगमाली क्यों बनाया और कैसे बनाया है इस पर भी आगे जाके बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ट्रंप साहब पकड़ाई नहीं दे रहे इसराइल को, और ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोई फाल्स फ्लैग ऑपरेशन इसराइल करेगा जिससे वो मजबूर करेगा अमेरिका को कि वो बराह रास्त अमली तौर पर इस जंग में शामिल हो जाए। लेकिन इससे पहले एक और अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं जनाब कि पाकिस्तान किसी दौर में इस्लामी दुनिया का लीडर हुआ करता था। अब पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इस्लामी दुनिया की क़यादत संभाल ली है। वो ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी ना, 96 घंटे की जंग, जिसमें पाकिस्तान फातेह रहा। जब ये जंग शुरू हुई थी, बल्कि जब ये कशीदगी अभी आगाज़ हुआ था 22 अप्रैल को, तो उस वक्त मैंने ये अर्ज़ किया था जो हरकतें कर रहा है भारत, तो मैंने अर्ज़ किया ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत जो है ये मुयस्सर आई है पाकिस्तान को। और अब पाकिस्तान के गुण जो हैं वो पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो गा रहा है। मुस्लिम ममालिक ने एक तरह से कायद मान लिया हुआ पाकिस्तान को। आपने देखा ही है कि जो पार्लियामेंट से खिताब किया ईरानी पार्लियामेंट से ईरान के सदर ने, तो उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और फिर तशक्कर पाकिस्तान पाकिस्तान के काफ़ी देर तक जो है वो नारे लगते रहे। पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि जनाब ईरान को दोबारा पैरों पे खड़ा किया है पाकिस्तान ने अस्करी लिहाज से। और ये जो हमले किए जा रहे हैं, जवाबी हमले, इसके पीछे भी जनाब पाकिस्तान की सोच, स्ट्रेटजी, कुछ ना कुछ पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान अमली तौर पे इस जंग में शरीक होने के हवाले से हमारे वज़ीर ख़ारजा जो है इसहाक़ डार साहब, वो तरदीद कर चुके हुए हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हम ईरान के साथ हैं। अच्छा, उन्होंने ये बयान तो पार्लियामेंट के अंदर दिया है या अपने इंटरव्यूज़ में वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात उन्होंने और भी की है। जब ये कहा जा रहा है ना, आप दूसरा जो नंबर 2 दूसरा निशाना जो है ईरान के बाद पाकिस्तान, बोलो ईरान को दफा कर लो ना, फिर पाकिस्तान को निशाना बना लियो। 11-12 साल पहले नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा था जनाब ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। बोलो ईरान ना तो नहीं बोलो, वो ईरान थोनू लै दे गया जे, थोनू भी इस गल का अंदाज़ा, एवं चीखा नहीं बुलंद हो रही थोड़ियाँ। तो उन्होंने जब पूछा उनसे इसहाक़ डार साहब से कि जनाब अगर ये इंडिया और इसराइल मिल के कोई ताले आजमाई की कोशिश करें तो फिर उन्होंने कहा ऐसी दी तैसी होना दी। ये वो लहजा है पाकिस्तान का। अच्छा, जो दूसरी बात मैंने की है ना कि जनाब पाकिस्तान ने क़यादत संभाल ली हुई है। क़यादत ऐसे संभाल ली है कि जनाब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उनकी कोशिशों से 21 मुसलमान ममालिक ने, बड़े बड़े ममालिक हैं सर, उनमें नाम मैं आगे जाके बयान करता हूँ वो कौन से लोग हैं, उन्होंने जनाब ये जो ईरान पे हमला किया है 13 जून को इसराइल ने, उसकी मज़म्मत की है और ये इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा जनाब ईरान जो है ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं और जो चार्टर है उसके मुताबिक अपने दिफा का हक़ रखता है। बदमाशी कर रहा है इसराइल को रोका जाए। ये 21 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी होना एक गैर मामूली बात है। और ये किसकी क़यादत में हो रहा है? पाकिस्तान की क़यादत में। एलामिया जारी करने वाले ममालिक में पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से दीगर ममालिक जो हैं वो शामिल हैं? सऊदी अरब है जनाब, तुर्किया है, ओमान है, चाड है, मुत्तहिदा अरब अमारात UAE जिसको जो हम कहते हैं वो है, और फिर कुवैत है, इराक़ है, मिस्र है, अलजायर है, बहरीन है, उर्दन भी है उसमें। अच्छा, उर्दन जो है ना ये थोड़ी सी हैंकी फैंकी कर रहा है
ایران کے حوالے سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب جس کی اس نے حمایت کرنی ہو، جس پہلوان کی، وہ پہلوان ہی زمین پہ گر پڑا ہو اور ٹھڈے مارے جا رہے ہیں اس کو، تو جو اردن جیسے ممالک ہیں یہ ٹھڈے مارنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ جناب اس میں، اور برونائی بھی شامل ہے اس میں، جس نے یہ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں برونائی کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے. یعنی جو میں عرض کر رہا ہوں، پاکستان ایک مرتفع قیادت جو ہے یہ سنبھال رہا ہے. اور دوسری بات یہ کو میں نے عرض کیا کہ جو اسرائیل ہے اس کی جو حملے کرنے کی صلاحیت ہے نا، وہ مسلسل کم ہو رہی ہے. اس کی آپ دیکھیں، پہلے جو سب سے پہلا حملہ تھا وہ بڑا جاندار حملہ تھا، جس میں اس نے جو ان کی عسکری قیادت ہے وہ شہادتیں ہوئیں، اور ان کے ایٹمی سائنسدان جو ہیں وہ شہید ہوئے بڑی تعداد میں. ایک دن پہلے جو اس نے حملے کیے تھے وہ بڑے تباہ کن تھے، لیکن گزشتہ روز جو اس نے حملے کیے ہیں وہ بڑے فسفسے سے حملے تھے. وہ تباہی کا جو ماضی میں 2-3 دن پہلے 2-3 دن ہم نے جو منظر دیکھا وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا. اسرائیل نے جو آخری حملے کیے ہیں ایران کے اوپر، ان میں جناب انہوں نے ایک موبائل میزائل لانچر جو تھا اس کو نشانہ بنایا. اب پتہ نہیں وہ اصلی تھا یا نقلی تھا، انہوں نے ڈمی میزائل لانچر جو ہیں یہ بھی تیار کیے ہوئے ہیں ایران نے. اور پھر کوئی ٹرک جا رہے تھے سڑکوں پہ اسلحے کے، جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ اسلحہ لے کے جا رہے تھے، نقل و حرکت کر رہے تھے اس کی، تو اس پہ حملہ کیا ہے. اور پھر ایک ملٹری بیس پہ بھی حملہ کیا گیا ہے. آگ شاگ لگی ہے، لیکن پہلے کی طرح کے جو حملے تھے اس طرح کے یہ کامیاب حملے نہیں تھے. اور پھر ان کی یہ حرکت دیکھیں کہ جناب جو وہاں قومی ٹی وی ہے وہاں کا ایران کا، تو اس پہ حملہ کر دیا. اب وہ خاتون جو ہیں اس کی دلیری دیکھیں، جو میں نے عرض کیا تھا اپنے کل کے ولاگ میں کہ جو ایرانی ہیں ان کے جینز ہی مختلف ہیں. یہ عراق لیبیا کی طرح کے لوگ ہیں ہی نہیں، نہ ہی یہ اسرائیل کے لوگوں کی طرح کے لوگ ہیں. یہ دلیر لوگ ہیں یار، آپ مان لیں اس بات کو. اور ان کو ایک ویسے زوم بھی ہے کہ جناب ہم دنیا کی عظیم وہ ثقافت ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سال سے، کتنے 100 سال سے، پتہ نہیں 5000 سال سے، کتنے سال سے وہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری ثقافت ہے. اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو اس میں حملہ ہو گیا، یہ دیکھیے ذرا جناب، وہ خاتون جو ہیں وہ براڈ کاسٹر جو ہیں وہ لائیو شو کر رہی تھی، تو اس وقت انہوں نے یہ حملہ کیا. اور وہ جب باہر سے وہ آوازیں آ رہی تھیں فائرنگ کی، دھماکے ہو رہے تھے، وہ اس وقت بھی اپنا شو کر رہی تھی. لیکن جب اوپر سے چھت گرنا شروع ہوئی پھر وہ اٹھی ہیں. لیکن آگے جا کے آپ دیکھیے کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوئے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے. اور بہادری دیکھیے اس خاتون کی کہ 10 منٹ بعد وہ پھر ایک ٹی وی چینل کی سکرین پہ نمودار ہوتی ہے، اور ان کا نام سحر امامی ہے، اس بچی کا نام. اور دوسری طرف اسرائیل میں سائرن بجتا ہے نا تو چیخیں نظر آتی ہیں، وہاں خواتین روتی ہوئی بھاگتی ہوئی نظر آتی ہیں. حالانکہ پوری جو قوم ہے اسرائیلی قوم، جو پورا ملک جو ہے، جو بھی شہری ہیں سب کو فوجی تربیت دی جاتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہاں فوجی ہے، لیکن ان کی چیخوں سے یہ لگتا ہے کہ وہ کس حد تک خوفزدہ ہیں اور بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں وہاں سے. لیکن یہ خاتون جو ہیں، اور پھر جو ایران کے لوگ ہیں انہوں نے کہا جناب اسی نہیں جانا، اسی اتنے ہی ہاں، یہ بھول جو تسی کہ جناب اسی چھڈ کے ادھر ادھر ہو جائیں گے. وہ کہتے اتنے ہی ہیں. اچھا ویسے نا جھوٹ بہت بولتا ہے جو وہاں کا میڈیا ہے نا، انہوں نے جناب ایک خبر یہ چلا دی ہوئی ہے جو ان کا میڈیا ہے اسرائیل کا. تو وہ یہ کہتے ہیں جناب 10 ملین ایرانی جو ہے نا شہری، وہ تہران چھوڑ گئے. اب 10 ملین جو ہے اس کی پورے تہران کی آبادی نہیں ہے. تہران کی جو کل آبادی ہے نا وہ 2025 کی مردم شماری کے مطابق جناب 97,30,000 ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جناب 10 ملین 1 کروڑ بندہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہوا ہے، باقی ہیں وہاں پہ. تو باقی کہاں سے آ گیا پھر؟ یعنی یہ جھوٹو جھوٹ سے تعلیم، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، چوٹیاں کپڑا بڑیاں چل رہی ہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ کس حد تک کمزور ہو گیا ہے.
یہ جو حملہ ہوا ہے نا وہ ٹی وی چینل پہ، تو اس کے بعد جناب انہوں نے فوٹیج جاری کی ہے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی اس کو ایک بہت بڑا کارنامہ وہ قرار دے رہے ہیں۔ جناب ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری، جی عسکری اچیومنٹ ہے ہماری جناب یہ۔ تو بھائی میرے یہ فوٹیج جاری کرنا، اور ایک اور کام جو انہوں نے کیا ہے کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے جو فیول لے رہے تھے نا طیارے، جنگی طیارے 2 ایران کے، جناب وہ اڑا دیے ہیں، کھڑے اڑا دیے ہیں۔ اور وہ کون سے طیارے تھے جناب؟ وہ تھے F-14 ٹام کیٹس۔ ایران کے پاس ایئر فورس تو ہے ہی نہیں، فضائیہ تو ہے ہی نہیں اس کی۔ یہ جو 2 طیارے وہ کہتے ہیں یہ ناکارہ طیارے، یہ جنگ میں حصہ لینے کے قابل ہی نہیں تھے، یہ جو F-14 ٹام کیٹس۔ اور وہ تصویریں دکھا رہے ہیں، اس کی فوٹیج دکھا رہے ہیں وہ کہ جناب یہ دیکھیں ہم نے طیارے جو ہیں 2 طیارے جو ہیں وہ فیولنگ ہو رہی تھی ان کی، تو ہم نے جناب وہ اڑا دیے۔ اور بھائی میرے یہ جو طیارے ہیں نا یہ شاہ ایران کے دور میں آئے تھے ایران میں، اور یہ طیارے یہ میں بتا دوں یہ امریکی طیارے ہیں، اسپیئر پارٹس ایران کو ملتے نہیں ہیں ان کے، وہ پتہ نہیں کیسے کوئی جگوڑ لگا کے ان کو اڑاتے ہوں گے۔ یہ جناب 70 کی دہائی کے طیارے، اپنے دور کے جدید طیارے ہوں گے، اور شاہ ایران کے ساتھ تو امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات تھے، تو انہوں نے پھر دیے تھے۔ یہ جو امپیریل ان کی ایئر فورس ہے نا، ایرانین ایئر فورس، اس کا حصہ تھے۔ بعد میں انقلاب کے بعد جناب یہ اسلامک ریپبلک آف ایران کی جو ایئر فورس ہے اس کا حصہ بن گئے۔ اور یہ طیارے جو ہے نا یہ 2006 سے میں پوری دنیا سے یہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں، متروک ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایرانی بس انہوں نے کھچی ہوئی پھرتے ہیں، جتنا ساڈے اتنے بڑی پرانیاں گڈیاں جناب لوگ جڑے نے بیچارے چلائی پھرتے ہیں، کچھ سیدھے سودا کر کے، اور پردے پردے بھی انہوں نے بند ہو گئے ہیں، فیکٹریاں تو کئی فیکٹریاں بند ہو گئی ہوئی ہیں لیکن وہ گڈیاں چل رہی ہیں۔ اسی طرح وہ بیچارے کو جک جک لا کے نا وہ چلا رہے تھے انہوں نے، تو وہ کہتے جیسے وہ بھی گراتے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب یہ ٹام کیٹس جو ہے ان کو تباہ کرنے کو اور ٹی وی چینل کو تباہ کرنے کو بڑا اپنا کارنامہ جو ہے یہ قرار دے رہے ہیں۔ اور دوسرا جو میں نے عرض کیا کہ جناب وہاں اسرائیل میں جو ایک افراتفری مچ کی ہوئی ہے، وہ میرے خیال توقع ہی نہیں کر رہے تھے۔ ان کے خیال میں ایران جو ہے جو میزائلوں کی بڑھ کے چھڑکیں مارا کرتا تھا، شاید اس کے پاس یہ میزائل ہیں ہی نہیں اتنی طاقت کے، سپر سینک یا ہائپر سینک جو ہیں، جناب ہمارا سسٹم ہوگا اور اس کو روک لے گا۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جناب اس نے اپنی ساری سرحدیں سیل کر دی ہیں اسرائیل نے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جناب افرادی قوت کا بھی معاملہ پیش آئے گا، وسائل کا معاملہ بھی ہوگا، اس کے وسائل مسلسل کم ہو رہے ہیں، اور ہمسائے جو ہیں وہ لفٹ کروانے کے لیے اب تیار نہیں ہیں ان کو۔ پہلے دن اور صورتحال تھی، اب صورتحال اور ہے۔ اب یہ ہوا ہے جناب انہوں نے جو ان کے شہری ہیں ان کے ملک سے باہر سرحدیں بھی ساری سیل ہیں، اور ملک چھوڑنے پر پابندی لگا دی ہے۔ 1 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے۔ زیادہ تر لوگ جو تماشا دیکھنے آتے ہیں غزہ میں شہادتوں کا اور تباہی کا، اور وہ ہفتہ 10 دن وہ تماشا دیکھ کے بگڑے شنگڑے ڈال کے پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ 1 کروڑ میں سے 40 لاکھ جو یہودی ہیں وہ زیادہ تر، یعنی یہ جو اندازہ ہے، یہ ملک سے باہر رہتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں بس تماشا دیکھنے۔ لیکن اب جب ان کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی ہیں تو وہ بھاگنا چاہتے ہیں، جو آئے ہوئے لوگ تھے، بلکہ جو اسرائیل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو ان کی جو پوری یہودی آبادی ہے نا اسرائیل کی، وہ تقریباً دوہری شہریت ان کے پاس، کسی نہ کسی یورپی ملک کی ان کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹی ہے ان کے پاس۔ اب وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کہتی ہے آپ کو ہم نے فوجی تربیت دی ہوئی ہے، آپ ہماری فوج کا حصہ ہیں، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ تو انہوں نے جناب ایک تو یہ کہ جو ان کی ایئر لائن ہے اس کے طیارے جو کہیں اور سائپرس ادھر ادھر جا کے انہوں نے کھڑے کر دیے ہوئے۔ دوسرا یہ کہ فضائی حدود بند ہیں۔ تیسرا یہ کہ بندرگاہیں بھی بند ہیں۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حیفا کی بات کر رہا ہوں، وہ بندرگاہ بھی بند ہے۔ اب جو ان کا اخبار ہے ہارٹیز، وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب یہ پابندی لگنے کی وجہ سے نا کہ جناب فضائیوں کے ایک تو منع کر دیا گیا ہے کہ جناب تسی جڑے اتوں بندے نہیں لے کے جانے، اسرائیلی جڑے نے
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, وہ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। اور دوسرا وہ جو میں خبر کی بات کر رہا ہوں، وہ اس نے جو خبر دی ہے کہ جناب کہ ہزاروں لوگ جو ہیں نا اسرائیل کے، وہ پیسے دے کے نا ڈالر ان کے وہ سمندری راستے کے ذریعے، جیسے ہمارے نہیں وہ کیا کہتے ہیں ڈنکی لگا کے، اس طرح سے نکلنا چاہ رہے ہیں وہاں سے۔ یہ تو صورتحال بنی وہ، اور وہ میں نے وہ دکھایا آپ کو کہ وہ جو سحر امامی اس کی دلیری دیکھیں اور اسرائیلیوں کی دلیری دیکھیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور پھر جو رات 1 بجے کے بعد حملے شروع ہو گئے ہیں، یہ میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں نا جناب ہمارا آئرن ڈوم اور پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے، پہلے دن جب ولاگ میں نے کیا تھا میں نے کہا سارے سسٹم ناکام ہو جانے ہیں۔ 3 لیڈ ان کے پاس سسٹم ہے۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، ایک جناب آئرن ڈوم ہے، دوسرا ڈیوڈ سلنگ ہے، تیسرا کوئی ایرو ہے، ایرو سسٹم، وہ 3-4 قسم کے ان کے پاس ہیں۔ پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جو سب سے ان کا مضبوط اور تیز رفتار سسٹم ہے نا، وہ ایرو ہے، جو 200 کلومیٹر دور سے بھی کوئی میزائل آتا ہے یا جو بھی آبجیکٹو ہے اس کو وہ ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ لیکن جو ان کی بیٹریاں ہیں وہ محدود ہیں، ایک بیٹری میں 6 اگر میزائل انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو دوسری طرف سے 8 میزائل آ گئے ہیں جن کو انہوں نے روکنا ہے۔ وہ 6 چل گئے، 2 آ کے گریں گی نا۔ لیکن جو آئرن ڈوم ہے نا، یہ آئرن ڈوم جو ہے یہ تو ان جو ہائپر سونک اور اس طرح کے جو تیز رفتار یا بلاسٹنگ میزائل ہیں جو ایران جن کے ذریعے حملے کر رہا ہے، ان کو روکنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ وہ تو جناب 70 کلومیٹر ان کی ٹوٹل رینج ہے۔ یہ تو جناب بنے ہوئے ہیں حوثی باغیوں کے لیے، کوئی اردن کی طرف سے، لبنان کی طرف سے، اردن کی طرف سے ہوتے نہیں، خیر جو ہمسائے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، مصر کی بات بھی اس میں آپ لے لیں، وہ لبنان کی طرف سے کوئی میزائل آ جاتا ہے، کوئی اہمی ہندی اور آتش بازی ٹائپ ہونا دے، یا جیسے حماس نے حملے کیے تھے اس طرح کے وہ حملے روک سکتا ہے۔ آئرن ڈوم جو ہے وہ پوری جناب بنا دیتا ہے، ایک ڈوم سا بنا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب اتنے یہ وہ، اور وہ پتہ یہ چلے کہ ان کے پاس اس کی بھی 10 بیٹریاں ہیں، 70 کلومیٹر رینج ہے، اور ایک بیٹری میں 20 انٹرسپٹر ہیں، یعنی 20 میزائل ہیں۔ وہ جب چل گئے تو وہ بھی 100% کامیاب نہیں ہوتے، وہ 3 یا 4 میزائل جو ہیں وہی گرا سکتے ہیں، باقی گر جاتے ہیں۔ تو کہاں آئرن ڈوم اور کیا نہیں۔ اور دوسری طرف جو میں نے عرض کیا تھا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ میں بیانیہ بنا رہا ہوں بار بار کہ جناب جو اس کا حدود رقبہ ہے ایران کا، جو رقبہ ہے اس کا، جو آبادی ہے، جو وسائل ہیں، ان کا اسرائیل مقابلہ ہی نہیں کر سکتا کسی طور بھی۔ اب جناب جو ہیں وہ منتوں ترلبے اترے ہوئے ہیں پوری دنیا کے کہ جناب مداخلت کرے، دیکھیں ایران جو ہے بدماشی کر رہا ہے، وہ بدماشی تو تم لوگ کر رہے ہو۔ ٹرمپ کو جناب یہ ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ترلے مار رہے ہیں، لیکن وہ قابو نہیں آ رہے۔ اور انہی کا جو میڈیا ہے، انہی کے جو لوگ ہیں، انہی کے جو وزیر ہیں، وہ یہ گلہ کر رہے ہیں ٹرمپ کو کہ ٹرمپ صاحب آپ ہماری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں۔ اور اس بات پہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ پہلے صدر ہیں جو یہودی لابی کے پریشر میں نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے یہ جو مرض کر رہا ہوں کہ جناب وہ کہتے ہیں اب براہ راست جنگ میں شامل ہوں، کیونکہ وہ خود لمبی جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسرائیلی جو ہیں، نہ ان کا حدود رقبہ، نہ ان کے وسائل، نہ ان میں جرت ہے، نہ دلیری ہے۔ وہ تو بس بیٹھ کے غزہ پہ جناب میزائل داغ دیے اور وہاں فائرنگ کر دی، نہتے جو ہیں شہری ان کو قتل کر دیا، بچوں کو شہید کر دیا، یہ ان کا کام تھا۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جناب ایران دہشت گرد ہے، ہمارے شہروں پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور بھائی آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں؟ غزہ میں آپ کے سامنے کون سی فوج لڑ رہی ہے؟ وہاں شہری آبادیوں پہ بمباری نہیں کرتے آپ، نہتے شہریوں کو قتل نہیں کرتے، بچوں کو شہید نہیں کرتے، اور اپنی باری کہتے ہیں جناب شہری آبادیاں تھے حملے کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں شہری آبادیاں تھے حملے کر نہیں رہے۔ ہاں انہوں نے کیا
کہ جناب جڑے فلسطین کے علاقے دے تسی آبادیاں بودیاں بنائی نا قبضہ کر کے، یہ چھڑ کے نس جاؤ، اسی وہ علاقے خالی کروانے ہیں تھوڑے کو. جیسے آپ غزہ کروا رہے ہیں، وہی ظاہر ہے، وہی فارمولہ وہاں لگنا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی ہے. تو اب نیتن یاہو صاحب ہیں جناب، وہ جو میں نے کہا نا فالس فلیگ آپریشن والی میں بات کر رہا ہوں، وہ ٹرمپ صاحب قابو نہیں آ رہے ان کے. ٹرمپ صاحب کبھی ادھر سے نکل جاتے ہیں، کبھی ادھر سے نکل جاتے ہیں. وہ براہ راست جنگ میں شامل ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوتا ہے سپر پاورز کی. تو وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جناب، پہلے انہوں نے کہا جناب کل میں نے عرض کیا تھا جناب مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اب ایران جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. یعنی ٹرمپ نو کہہ رہا کہ تو بجائے دے کہ تینوں قتل کر دین کہ تو جناب ایران کا جناب تیا پنچا کر کچھ. اب انہوں نے ایک اور ٹیلی ویژن کو، میرے خیال آسٹریلین جو ہے کوئی ٹی وی چینل، نیوز چینل، اس کو جناب انہوں نے انٹرویو دیا ہے. انہوں نے جناب انہوں نے وہی قتل کرنے والی بات کی، جناب آپ جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. ان کا جناب ہاں یہ نال تنازع ختم ہوگا. ٹرمپ کہتا ہے کہ تنازع بڑھے گا، لیکن میں کہتا ہوں جناب تنازع ختم ہو جائے گا. لیکن وہ ٹرمپ والی بات جو ہے، میں نے بھی اپنے کل کے ولاگ میں شاید یہ عرض کیا تھا کہ اس سے تنازع بڑھے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی متبادل ہے ہی نہیں ان کی جگہ. اور پھر وہ کہتے ہیں نا ہم جو ہے نا ایران کی فضا کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ فضا کو کنٹرول کر جڑے ایک بجے بعد تھوڑا نہ ہو رہا، تسی یہ کنٹرول کر رہے ہو. اور وہ کہتے ہیں جناب ہمارے جو ہے نا تین، وہ کہتے ہیں جناب ایک تو رجیم چینج نہیں ہونی ہے نا کو. میں تو دسیا کہ ایرانی جڑے نے انہوں دی فطرت سوچ کچھ اور طرح دی ہے. اس موقع تے انہوں نے کوئی نہیں آنا. اگر کوئی انہوں نے کوشش کی اپنا بندہ بٹھانے دی، انہوں نے مننا کوئی نہیں، پھانسی لگ جانا انہیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جناب جوہری صلاحیت ختم کرنا چاہتے ہیں ہم. اور تیسرا جناب یہ جو میزائل پیداوار اور یہ جو وغیرہ بنا رہے ہیں جناب، یہ ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ جناب گول مول سی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں نے کہا نا یہ جو ان کے سرکار ہے نیتن یاہو، ان کے وزراء وغیرہ جو لوگ ہیں، حکام جو ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ٹرمپ کو اس معاملے میں جنگ میں شامل کرنے پہ آمادہ کر لیا جائے. لیکن ٹرمپ صاحب جو نے چاکا دے کے نکل جاتے ہیں انہوں. اب ہو سکتا ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیں، کوئی ایران میں ان کے جو بیٹھے ہوئے جاسوس ہیں ان کے ذریعے کوئی میزائل حملہ کروا دیں کسی اڈے کے اوپر، کوئی ڈرون اٹیک کروا دیں، کچھ کروا دیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ کچھ بعید نہیں ان سے یہ جو ہیں. لیکن بہرحال ایران کو تو زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ویسے امریکی جڑے نے انہوں نے سمجھ آ جائے گی جو حرکت کرنے گئے. ٹرمپ کوئی ایڈا بچہ نہیں ہے گا. اور پھر دوسرا جو وہ حملے کر رہے ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے جناب ان کا F-14 2 جو ہیں تباہ کر دیے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 4 F-35 ان کے گرا لیے ہوئے ہیں اب تک. ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے. سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو ان کا ایران کا اور ان کا وسائل کا، آبادی کا، حدود ربے کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. اب یہ جو اسرائیل ہے اس کا ٹوٹل رقبہ پتہ کتنا ہے؟ یہ قبضہ کر کے جنہوں نے کتایا 20 سے 22 ہزار مربع کلومیٹر ٹوٹل. اور آبادی کتنی ہے جناب 2025 کی مردم شماری کے مطابق 1 کروڑ. ان میں بھی 60 لاکھ کے قریب میرے خیال یہاں رہتے ہیں، باقی ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ایران کا رقبہ کتنا ہے؟ 16,48,195 مربع کلومیٹر. اور آبادی تقریباً 9 کروڑ، 8 کروڑ 85 لاکھ ان کی آبادی ہے. تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ فالس فلیگ والی، یہ جو امریکی سینیٹر ہیں برنی سینڈرز، انہوں نے یہ بیان دیا کہ جناب یہ جو اسرائیلی نا بڑے عجیب و غریب قسم کے، انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا، غلطی ہونے کی تھی ہے. اور دوسری جان بوجھ کے وہ کہتے ہیں جناب جو ایٹمی مذاکرات ہو رہے تھے نا ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس نے جو ان کے سینئر مذاکرات کار تھے نا ایران کے، علی شمخانی، اس کو قتل کیا کہ جناب مذاکرات کسی طریقے سے رک جائیں. جس کی ٹرمپ بار بار رولا نہیں ڈالتے جناب مذاکرات کرو. یہ اب جو بدقسمتی ہے اسرائیل کی وہ یہ ہے کہ جناب جو حیفا ہے، اچھا یہ جو میں نے عرض کیا نا 20-22 ہزار مربع کلومیٹر اس کا ٹوٹل ہے، اس کا جو پاپولیٹڈ ایریا ہے وہ 350 کلومیٹر کی ایک پٹی ہے. یہ پورا نہیں، یہ نہیں ہے کہ جیسے پاکستان کی طرح کا یا
دیگر ممالک کی طرح نقشہ نہیں ہے اس کا جو، وہ ایک پٹی ہے سمندر کے ساتھ ساتھ، وہاں یہ لوگ رہتے ہیں. اور حیفا جو ہے اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. جو رات 1 بجے ایران نے حملہ کیا ہے ڈرون سے اور میزائل سے، ان کے ایک جنرل ہیں محمد علی، وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ 9ویں لہر ہے، یعنی 9th اسپیل ہے، 9واں حملہ آپ کہہ لیں اس کو. وہ تل ابیب پہ بھی میزائل گر رہے ہیں، کچھ اور علاقوں میں گر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تباہی جو مچی ہوئی ہے وہ حیفا میں ہے. اب وہاں آئل ریفائنری جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، تو تیل کتوں آئے گا، کم اگے کیویں چلے گا. اسلحے دی فیکٹریاں جڑیاں ایک دن پہلوں جڑی انہاں دی ایک فیکٹری اسلحہ بنانے والی رافیل، وہ تباہ کر دیتی انہوں نے. پھر گیس دے ڈپو ہے نے اتنے، گیس جڑی باہروں لے آندے نے یہ درآمد کرتے ہیں اتنے سٹور کرتے ہیں، اتوں اگے سپلائی ہوندی ہے. وہ نوزلاں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کم اگے کیویں چلے گا. اب یہ جو حیفا ہے نا، جو میں لگ یہ رہا ہے کہ اس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے نا وہ کمزور ہو گیا ہوا ہے، وہ روک نہیں پا رہا. ہائپر سونک تیار جو ہے نا میزائل وغیرہ، ان کو نہیں روک پا رہا. اب حیفا کی جو اہمیت ہے، جو 90% کارگو ہے وہ حیفا کے راستے آتی ہے. اور پھر جو گیس کا وہ میں نے عرض کیا کہ وہ گیس کے ڈپو شپو وہاں پہ ہیں. اور پھر 80% پاور اور انرجی یعنی کہ بجلی اور گیس کی ضروریات جو ہے وہ حیفا پوری کرتا ہے، اور پورے ملک کو تیل سپلائی کرتا ہے. اگر حیفا میں اتنی تباہی مچ گئی ہے تو پھر آگے کیا کرے گا. اب جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایران کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے اور اسرائیل شکست کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ چیخیں کس کی بلند ہو رہی ہیں، مدد کے لیے کون پکار رہا ہے، ٹرمپ کو کون آوازیں دے رہا ہے، اسرائیل دے رہا ہے نا. ایران نے تو ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ آ کے بچاؤ ہمیں، کہا ہے ایران نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے کہ اب اسرائیل کو مار پڑنا شروع ہوئی ہے اور وہ مار برداشت نہیں کر پا رہا، جبکہ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم مار برداشت بھی کر سکتے ہیں اور مار کھانے کے باوجود جوابی حملہ بھی کر سکتے ہیں. اگر یہ جنگ کچھ دن اور جاری رہی نا تو اسرائیل نے، آپ دیکھیں گے، گھٹنوں پہ آ جانا ہے، ناک سے لکیریں نکالے گا سر. جیسے یہ زوم تھا نا ہمارے ساتھ ادھر بیٹھے ہوئے بھارت کو، اسی طرح کا جو ان کا زوم ہے نا وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.